गौहर भट्ट ने अपने व्लॉग में कहा है कि इमरान खान साहब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मजीद गौहर भट्ट ने कहा है कि इमरान खान पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं सिक्योरिटी पर, फेडरल गवर्नमेंट के 2 करोड़ 19 लाख महाना है और साल के 26 करोड़ खर्च हो रहे हैं। ये जो पैसा खर्च हो रहा है जिसने पूरे मुल्क को टिकनी का नाच नचाया हुआ है, इनसे पूछे बंदा ये पैसा तुम्हारे बाप का है। और मजीद क्या कहते हैं व्लॉग में गौहर भट्ट से सुने। कि जनाब ये पैसा आपके बाप का है, हजूर आपके ऊपर इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। और फिर यही बात जो है माजरत के साथ, यही बात आप मुस्लिम लीग नून की फेडरल गवर्नमेंट से पूछें कि हजूर इमरान खान इतने पैसे खर्च कर रहे हो, ये पैसा आपके बाप का है हजूर। इतने सारे पैसे एक उस शख्स के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं जिसको आप फितना खान कहते हैं, और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ आपका ख्याल है कि वो युद्धियों का एजेंट है, जिसके बारे में आपका यकीन है कि जनाब वो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। उसके ऊपर इतने सारे पैसे आप क्यों खर्च कर रहे हैं? फिर राणा सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, कोई बंदा इसका जवाब दे दे कि इतने सारे पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। इसकी एक रीज़न हो सकती है कि जनाब वो सबक वज़ीर आज़म है, तो भाई नो कल्ला सबक वज़ीर आज़म है, ये यूसुफ रज़ा गिलानी सबक वज़ीर आज़म नहीं है। उसके ऊपर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। एक गड्डी मिली भाई नू, ठीक है, टोटल बुलेट प्रूफ, और उनके साथ एक पुलिस वालों की जो है वो एक मतलब हूटर वाली गड्डी होती, दैट्स इट। मैंने तो इससे ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं देखा यूसुफ रज़ा गिलानी का। ये राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं, जो कि अब भी इस वक्त स्पीकर हैं, साबक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कितनी गड्डियाँ होंगी। अच्छा, फिर साबक सदर है आसिफ ज़रदारी साहब, उनके साथ उनका पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ होता है हजूर, ठीक है। ये शहबाज शरीफ साहब के साथ चूँकि प्राइम मिनिस्टर अब हैं, लिहाजा उनके साथ एक सिक्योरिटी स्टाफ चलता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये इमरान खान साहब हैं जिन्होंने अपने दौर में कहा था कि साबक जिन्हें ना उन्हें सारा तो सिक्योरिटी वापस ले लो, इन्होंने कोई खिदमात नहीं है, ठीक है। अब उनके ऊपर 26 करोड़ रुपये साल का ये हुकूमत खर्च कर रही है। 26 करोड़ में सोचे तो सही कितने काम हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि 26 करोड़ के अंदर तो जो PIC है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसकी पूरी एमरजेंसी 1 साल के लिए रन हो सकती है। इतने पैसे वहाँ पर आराम से खर्च हो सकते हैं और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई स्टंटिंग को हार्ट दे जड़े ने अपना वो बाईपास वगैरह, वो सारे इन कामों में जो लोग वहाँ पर आएंगे उनके फ्री हो सकते हैं। गौहर भट्ट ने मजीद इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब को गोली लगी भी नहीं। ये बात उस हस्पताल के वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जिस पर इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर आंखें बंद करके इतबार करते हैं। फैसल सुल्तान साहब ने कहा है। आगे मजीद गौहर भट्ट क्या कहते हैं इस वीडियो में खुद सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। गोली नहीं बजी पाइन, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बात बताऊं। ये साहब जो है कहते हैं मैंने 4 गोलियां बजी हैं। मैं देख रहा था जर्मन टीवी को, वो जर्मन मीडिया है, मैं टीवी है या रेडियो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन उसको वो इंटरव्यू दे रहे थे, क्लिप मैंने देखा, और उसमें वो जो बात कर रहे हैं लत भाई थले आ गई हूँ, ठीक है, और कौम से खिताब कर रहे थे गल लत्ता तो भी ठीक हो गई हैं। यानी वो जो एक ड्रामेबाजी 2 नंबरी है सर, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस शख्स के ऊपर 26 करोड़ रुपया सर साल का खर्च होगा, और ये खर्च कौन करेगा? उनके बदतरीन मुखालिफ। और ये खर्च हो रहा है अभी, जब वो साबक वज़ीर आज़म हुए हैं, पिछले 6, 7, 8 महीने से तो साबक हो गए हैं ना, तो पैसे खर्च हो ही जा रहे हैं और तड़ियाँ भी लाई जा रहे हैं, सबको तिगनी का नाच भी नचाई जा रहा है। और बस हुकूमत जो है, मुझे तो समझ नहीं आती ये किस किस्म की हुकूमत आई है जी कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इन्ना ज़्यादा प्रोटोकॉल देकर और उसकी इतनी सिक्योरिटी में पैसे खर्च करके तो गल्लां सुन रही। यानी ये अपने आप को गल्लां सुनन दे, मेहने सुनन दे पैसे खर्च कर दिए। ज़बरदस्त यार, इन्होंने तो दुश्मनी पानी चाहिए, फिर पैसे भी खर्च करते ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। बहरहाल मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सिर्फ मामला अगर इमरान खान तक होता तो चलो गल किते मैनू शायद कोई कहता कि चलो यार साबक वज़ीर आज़म है, एवं झूठा मूठा जाए के उत्ते हमला भी होया है, पता नहीं किसने प्लान कराया। वैसे वो जिसने भी प्लान कराया भाई ने बड़ा ही निकम्मा सी। फ्रैंकली इस तरह की जो प्लानिंग होती है वो बिल्कुल, वो कहते हैं जो होते हैं ना अपना बिल्कुल गलियों के वो आवारा से नौजवान, वो करते हैं इस तरह की प्लानिंग।
ٹھیک ہے، جس طرح کی پلاننگ جو ہے وہ عمران خان پر حملے کی گئی، جس نے بھی کی ہے وہ تو پتہ کر کے نا تو ان ایس گل تے ضرور لتر وجنے چاہیے پہلے، جو یعنی جو بھی سزا قانون دے اس سے پہلے ایک لتر ضرور وجنے چاہیے اس کو، اس بات کے اوپر اتنی جو آپ نے پلاننگ آپ کی یہ تھی، مطلب میں حادثے میں بات کر رہا ہوں کہ یار کو خدا دا خوف کرو. عمران خان صاحب جس نے بھی پلان کیا ہے وہ آپ کی فیور میں گیا ہے پلان، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے. آپ دنیا بھر کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مذہبی جنونی جو ہیں وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. سلمان تصویر کا آپ بار بار حوالہ دے رہے ہیں، پھر آپ یہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ساڑی ایجنسی جڑی ہے نا انہیں پلان کرایا ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دے اندروں منو لوکی جڑا نا انفارمیشن دے رہے ہیں. یعنی آپ اپنی جو سیکیورٹی کی ایجنسیز ہیں ان کو پوری دنیا میں بدنام کرنے پر آپ نے باقاعدہ ٹھیکہ لے لیا سر. ٹھیک ہے، یہ کام جو ہے نا اڈرا نہیں کر سکیا آج تک، یہ کام جو ہے اتنے سارے پیسے خرچ کر کے اسرائیل نہیں کر سکا، یہ پاکستان کا کوئی دشمن ملک نہیں کام کر سکا جو عمران خان کر رہا ہے. اور پھر بھی اس کے اوپر 26 کروڑ روپیہ سال کا خرچ ہو رہا ہے. بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اوپر میں کیا جو ہے وہ خطاب دوں اس حکومت کو. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بات اگر عمران خان تک ہوتی تو پائے نہ پاویں بندہ برداشت کر جاندہ، کسی حد تک کر جاندہ، لیکن گل تے پائے نے تو کہ ٹر گئی، گل تے آ گئی جیسے عمر تکر. یہ آپ کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن چل رہا ہے، میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ ایک سر اسسٹنٹ کمشنر گوجرا ہیں سر، ان کا ایک 9/11/2022 کا یہ جاری ہوا ہے سر. اس میں ایک کہا گیا ہے کہ جناب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کی قیادت کرنے کے لیے ہیڈ دا لانگ مارچ، اور وہ لانگ مارچ کی قیادت کرنے کے لیے گوجرا تشریف لا رہے ہیں. اور 11/11 یعنی آج کی جو ڈیٹ ہے 11/11 کو وہ یہاں پر ہوں گے، تو ان کی پورا پروٹوکول دینا چاہیے ان کو، اور اس کے لیے جو سارے معاملات ہیں وہ دیکھنے کے لیے اور ان کو اسسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر یہ صاحبان جو ہیں وہ موجود ہوں گے. اب وہ صاحبان کون سے ہیں جی؟ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی گوجرا، تحصیلدار گوجرا، تحصیل سپورٹس آفیسر گوجرا، سرکل ریونیو آفیسر گوجرا. یہ لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے سر. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں ساڑھے لانگ مارچ بندے بڑے آندے. اب یہ دیکھ لیں یہ کن لوگوں نے وہاں پر اسد عمر کا استقبال بھی کرنا، انہوں نے نال بھی رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، بے شک دیکھ لیں اس کو. اس کے بعد جناب دوسرا جو ہوگا بندہ SDPO گوجرا. ٹھیک ہے، پھر انچارج ٹریفک پولیس گوجرا، DDHO گوجرا، جو MS ہے THQ ہاسپٹل گوجرا، SI ریسکیو 1112 جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوگا. یعنی یہ کم از کم میں آپ سے عرض کروں کوئی 30 کے قریب سرکاری افسران ہیں کم و بیش، جن کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ آپ نے وہاں پر موجود ہونا ہے، اور ساتھ ڈیوٹیاں لائیں گئی ہیں کہ دیکھنا پائے نا کہ تارہ جڑیاں نے وہ جس لئے ٹرک لنگے تارہ لوز تے نہیں گیا اور تارہ کھچ دینی ہیں، ٹرک نہیں تھلے اسی کرانا، تارہ کھچ دینی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے وہ سارے کا سارا سین جو ہے وہ انہوں نے بنایا، پورا پلان ہے سر. اور اسد عمر صاحب کو وہاں پر ویلکم کر رہی ہے ضلعی انتظامیہ. یہ لانگ مارچ کرنے نکلے ہوئے ہیں وہ، اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے پیسے خرچ ہوتے ہیں پائیں، اور جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ آپ کے اور میرے خرچ ہونے ہیں. محمد صلی دے گھروں نہیں خرچ ہونے. ٹھیک ہے، چودھری پریز دے کرو روپیہ خرچ نہیں ہونا، ٹگا نہیں خرچ ہونا. ٹھیک ہے، یہ پیسہ شہباز شریف کے گھر سے بھی خرچ نہیں ہونا، یہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں کا جو پیسہ ہے نا صرف وہ یہاں پر خرچ ہونا ہے. اسد عمر کو پروٹوکول مل رہا ہے. اسد عمر کون ہے؟ اسد عمر جناب تحریک انصاف کا ایک لیڈر ہے، 6 فٹ 4 5 6 انچوں کا قد ہے. اسد عمر کے والد صاحب جو ہے نا میجر جنرل عمر صاحب تھے، جن کو پاکستان توڑنے کی پاداش میں باقاعدہ طور پہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی پاداش میں، پاکستان کا جو 71 کا سانحہ تھا اس میں معاونت کرنے کی پاداش میں، اور ان کے اوپر کیس چلا تھا حضور، اور وہ نظر بند رہے تھے، کافی لمبی مدت تک نظر بند رہے تھے. یہ جناب ان کے صاحبزادے ہیں، اور ان صاحبزادوں کے اوپر جو ہے وہ سرکاری پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اے پائے نے کیڑی اپوزیشن ہے؟ مجھے بتائیں، یہ جو PTI چیکا مار دی ہے کیڑی اپوزیشن ہے؟ تاڑے دے اسد عمر تکر نو پیسے خرچ لے رہے، ساڑھے پیسے لگ رہے ہیں، حکومت دے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، عوام کا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر بھی کہتے ہیں سانو سچا پیار نہیں ملیا. اور گوہر بٹ نے مزید انکشاف کیا ہے
کہ میجر خرم حمید روکڑی صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے میجر فیصل نصیر کے ساتھ ملاقات کے معاملات طے کیے۔ عمران خان صاحب کی ہدایت پر ان کی ریکویسٹ پر گئے اور ساتھ گئے تھے سلمان صاحب۔ مزید کیا گوہر بٹ کہتے ہیں آپ خود سنیں۔ اس کی بات ہے، سلمان احمد ظاہر ہے ہماری ایج گروپ کے میرا خیال ہیں، شاید مجھ سے کو 2-4 سال بڑے ہوں، لیکن جب ہم نوے جوان ہو رہے تھے تو یہ نوے گلوکار بنے ہوئے تھے۔ یقین کرو آپ، میں اس بات پہ اوتھ دے سکتا ہوں کہ میں ادو بھی انہوں نے نہیں سنتا۔ پتہ نہیں کہڑے لوگ نے جڑے انہوں سن دے، نہ یہ گلوکار اچھے نے، نہ انسان اچھے نے، انہوں کا کردار ہی اچھا نہیں ہے۔ یعنی اندر بات کچھ کرتے ہیں، باہر آگے بات کچھ کرتے ہیں۔ سلمان احمد صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی کہ جناب میجر جنرل فیصل نصیر صاحب آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور اب وہ وقت آ گیا کہ ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے، تو پلیز آگے بڑھیں اور چیزوں کو ٹھیک کریں۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو بندہ لے گیا سی وہ نام خرم حمید روکڑی ہے، وہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا پائے نا یہ میجر جنرل صاحب جڑے نے یہ میرے سے 2 سال پتہ نہیں جونیئر ہیں کہ سینئر ہیں، کچھ اس طرح کی بات کی، میں چونکہ اس کو مس کر رہی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی فوج میں رہے ہیں، تو کہتے ہیں میرے سے ان کا بہت اچھا تعلق واسطہ ہے اور میں نے جناب یہ انیشیٹ کیا تھا اور عمران خان کے کہنے پہ کیا تھا، سلمان احمد میرے ساتھ گیا تھا اور جناب وہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد عمران خان نے جس طریقے سے میری تذلیل کی ہے، میں نے غصے میں آ کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھوڑی سی بات کی، پی ٹی آئی میرے مغرب پہ گئی، مجھے نوٹس دے دیا اور پارٹی سے نکالنے کی باقاعدہ کارروائی شروع کر دی، پھر پارٹی کو کٹ دیا انہوں نے۔ اچھا، اب اس کے بعد جناب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ مارکیٹ میں آئے اور انہوں نے اس کلپ کے ساتھ جو کہ حامد میر صاحب نے لگایا تھا اس کے ساتھ لکھا کہ یہ کون ہے، مطلب بڑی حیرانی، یہ کون ہے۔ اس کے بعد سر پھر کام شروع ہو گیا، پھر ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی کہا یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، پھر پائن کام شروع ہوا، پھر ایسی بستی ہوئی ہے نا دی، پھر لوگوں نے نکال کے نا، شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر IK یعنی عمران خان ٹوڈے ان میاں والی ود فاؤنڈر ممبر PTI ملک طارق رکی میجر خرم حمید روکڑی، یعنی وہ ان کو اس وقت یہ 25 اکتوبر 2020 کا سر ان کا ٹویٹ ہے اور وہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں PTI کے میجر خرم حمید روکڑی صاحب، جن کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جناب وہ لوگوں نے تصویر نکال کے لگا دی ساتھ جو فواد چودھری صاحب ہے، اور فواد چودھری صاحب نے پھر کہا کہ یار یہ میرے سے تصویر ہے، پتہ نہیں ہزاروں لوگ تصویریں کھنچواتے رہتے ہیں، پوائے نڈا تو شاہ رخ خان 3000 لوگ کی تصویریں کھنچواتے رہتے ہیں۔ اچھا، پھر جناب وہ خرم حمید روکڑی صاحب میدان میں آ گئے، انہوں نے تو شفقت محمود پتہ نہیں کنیاں تصویریں کٹ کے نا وہ لاتی ہیں پھڑ کے۔ رات میں نے یہ بات نوٹ کی کہ جس وقت وہ بات کر رہے ہیں اپنا علیمہ خان کی، تو وہ علیمہ باجی بوجی نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں علیمہ خان بہت اچھی خاتون ہے، علیمہ خان کا بہت کام ہے، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں بھی وہ اس طرح بات کر رہے ہیں، لیکن عمر انہوں نے ساری 53-54 سال ہے، ٹھیک ہے۔ بعد وہ علیمہ خان کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں، علیمہ ظاہر ہے عمران خان سے بڑی ہیں میرا خیال عمر میں، اگر چھوٹی بھی ہوگی تو سال ہی چھوٹی ہوگی نا، عمران خان 17 کا تراندہ ہو گیا تو وہی تو 69-70 دی ہوئی گئی نا پھر، یا 1 سال بڑی ہوگی تو 72-73 سال کی ہوگی۔ بڑے فرینک لیول پہ گفتگو ہو رہی تھی، میں نے تھوڑا جا شک پیا، میں کہا یار چکر کی ہے۔ پھر میں نے نا اس کے لیے چیک کیا، میں نے میاں والی میں 1-2 میری واقف شخصیات ہیں ان کو میں نے کال کی، میں نے پوچھا کہ یہ ذرا بتائے کہ یہ کس طرح سے یہ کون ہے میجر حمید روکڑی صاحب، تو مجھے پتہ یہ چلا کہ نمبل یونیورسٹی جو ہے وہ بنانے کا جو باقاعدہ ایک ذمہ داری تھی نا کہ اس کو تعمیر کروانے کی ذمہ داری، وہ میجر خرم حمید روکڑی کے اوپر ڈالی تھی علیمہ خان نے، اور انہوں نے وہاں پر بڑا کام کیا۔ اور نمل یونیورسٹی جو ہے وہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ایک بڑا کارنامہ ہے، پتہ نہیں مجھے نہیں لگتا، لیکن بہرحال کہتے ہیں لوگ، میں مان لیتا ہوں چلو ہوگا، کاروبار ہے ذاتی پائیں، جس طرح شوکت خانہ میں انہوں بھی لوگ وڈا کاروبار کارنامہ کہتے ہیں، میں انہوں کو وڈا کاروبار کہنا، لوگوں کے پیسے اکٹھا کر کے اپنے نا تے کام کھول لیا ہے، تو ویسے کارنامہ تو ہے، شاہکار تو ہے نا حضور، کیسی کاروائی ہے کہ پیسے پھر سالانہ لوگ کی دے ہی جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ ایک دفعہ پیسہ دے کے لوگ بھول گئے، نہ
ہر سال پیسے ہیں اور مطلب ہر مہینے بنیاد تے لوکی پیسے زکات خیرات لوگوں نے طے کر لیا کنوں دینی ہے عمران خان دینی ہے جماعت اسلامی دا کاروبار برباد کرتا ہے اس بھائی نے وہ جڑے دوجے سن اپنا کھلاں کٹھیاں کرنے والے مولوی انہوں دا بھی کاروبار برباد کرتا ہر بندہ جا کے جڑا نا شوکت خان نوں دیندا سی تو وہ بھائی نوں انہوں تے پھر مفت اینے بڑے اربہ روپے آندے رہے تو بھائی دا دماغ تے پھر ایندا ہونا ہی سی بہرحال خرم حمید روکڑی صاحب جو ہے نا وہ سر گاٹے لگے پئے ہیں۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ جس طریقے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا صاحب آئے تھے اور اب یہ خرم صاحب آئے ہیں نا میں جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جس طریقے سے پھر وہ لوگوں کو ایکسپوز کرتی ہے نا عمران خان ورگے جو باز نہیں آتے تو پھر وہ ایکسپوز کرنا شروع کر دیے ان کے اندر سے بندے لا کے بتانا شروع کر دی کہ دیکھو ساڑھے ترلے پا رہے ہیں اے گواہ ہے ٹھیک ہے اب اسی لیے فواد چودھری تو مکرتا پیا کہ نہیں وہ کون ہے۔ اچھا یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ NA96 جو ہے نا خرم حمید کو روکڑی صاحب یہ وہاں سے اگلی باری امیدوار ہی نے عمران خان نے وعدہ کیتا ہے انہوں نے دو باتیں کی تھی جو مجھے پتہ چلی ہے کہ جناب وہ ان کو یا تو وہ NA96 سے ٹکٹ دیں گے یا پھر وہ جو ضلعی وہ جو کیا کہتے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل وغیرہ کا انتخاب ہوگا بلدیاتی انتخاب تو اس میں میاں والی کے حوالے سے کوئی وڈے عہدے دی انہوں امیدوار بنان گے یہ ان کے ساتھ دو وعدے ہیں ان کے ظاہر ہے کہ اب کسی صورت بھی پورے نہیں ہوں گے تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے سر انہیں طے کر لیا کہ پائن ہون عمران خان جڑا نا انہوں اسی پورے طریقے نے ایکسپوز کرنا ہے جو لوگ اس کی طرف سے ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آتے رہے ہیں اب ان کی وہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ لے آگے نا تسی انہوں چونک وچ پنڈو دسو کہ انہیں اے گلاں کیتیاں اور ابھی تو امید روکڑی صاحب نے نا صرف بتایا یہ کہ 3 ملاقاتیں کی میں نے عمران خان کے کہنے پر ٹھیک ہے ملاقاتوں کی تفصیلات نہیں بتائی کہ عمران خان والوں کیڑی گل جڑی ہے وہ ترلے دے طور تے سامنے گئی سی ٹھیک ہے اور ادھروں کیڑی گل آئی سی تو یہ چیز جو ہے ابھی وہ ایکسپوز ہوگی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ عمران خان کے برے ترین دن شروع ہونے والے ہیں فی الحال برے دن نہیں ہیں اسی لیے نہیں ہیں کیونکہ 26 کروڑ روپے سرکار دا ریاست پاکستان کا آپ کے میرے ٹیکسوں کا ان پہ خرچ ہو رہا ہے اسد عمر جس کے والد کو پاکستان توڑنے کی پاداش میں نظر بند کیا گیا تھا ٹھیک ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ان کا کردار لکھا ہوا ہے بڑا واضح طور پہ ان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں اسد عمر صاحب ان کے لیے گوجرا کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ جس طرح سے انتظامات کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پائے نا یہ برے دن انہوں نے ویکھے کوئی نہیں اب برے دن شروع ہونے لگے ہیں یہ میری اطلاعات ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں آپ دوسرے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فی الوقت اتنے ملتے اگلے ویلاگ